4 रोज से घर में बच्चे भूख से बिलख रहे थे। मेरा शोहर जख्मी होकर हॉस्पिटल में पड़ा था। सब देवर खाते पीते थे मगर किसी ने मदद न की। पिछली गली में मुहर्रम की न्याज बढ़ रही थी। हम लोग न्याज नहीं खाते थे मगर अपने बच्चों की तरफ देखकर मैंने सर पर चादर ओढ़ी और चुपचाप जाकर लाइन में खड़ी हो गई। जैसे ही मेरा नंबर आया, एक औरत की नज़र मेरे चेहरे पर पड़ गई। मैं घबरा कर वहां से भाग निकली। अपने घर का दरवाज़ा बंद करके मैं जैसे ही मुड़ी, ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा बजने लगा। जब दरवाज़ा खोला तो मेरा नाम तहरीम है। मेरा तलक एक ऐसे घराने से था जहां हर रोज़ की इब्तदा दुआ से और हर रात की बंदिश एक उम्मीद पर होती थी। हम लोग बहुत ज़्यादा गरीब थे लेकिन दिलों में मोहब्बत और सब्र की दौलत को संभाल कर रखते थे। मेरा शोहर मेहनत मजदूरी करता था। 3 बच्चों के साथ जिंदगी की गाड़ी को किसी तरह धकेल रहे थे। हम इसी मोहल्ले में रहते थे जहाँ मैं पैदा हुई, जहाँ मैं पली बड़ी, और फिर इसी गली में मेरे निकाह की रस्म भी अदा हो गई। मेरे शोहर का तलक भी इसी मोहल्ले से था, वो भी यहीं का पला बड़ा था। जब हमारी शादी हुई तो हम सब एक ही घर में रहते थे। मेरे ससुराल वाले ज़्यादा खुशहाल ना थे मगर एक साथ रहने से कुछ सुकून था, कुछ सहारा था। इब्तदा में हालात ऐसे ना थे कि इंसान शिकवा करे, बस चल रहा था। माँ जी यानी मेरी सास का साया हमारे सिरों पर था कि इनकी दवाएं थी, इनका नस्बो ज़ब्त था जो घर को संभाले रखता था। लेकिन अब वो दुनिया से चली गई तो जैसे सारा निज़ाम ही धर्म भरम हो गया। फिर कुछ अरसे बाद मेरे ससुर भी रुखसत हुए तो भाइयों ने घर के हिस्से कर लिए। हर एक ने अपनी सोच के मुताबिक अपना अलग रास्ता चुन लिया। हम सब भाइयों में सबसे कमज़ोर और नादार हम ही निकले थे, क्योंकि शोहर के पास ना ज़मीन थी ना कोई ज़ाती ज़रिया आमदन। वो तो बस रोज़ सुबह मजदूरी की तलाश में निकलता और शाम को जो हाथ लगता वहीं लेके आता। बाकी भाइयों ने घर भी खरीद लिए, कारोबार भी जमाना शुरू कर दिया। इनकी बीवियां अच्छे कपड़े पहनती, बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाती, और जब कभी मेरी मुलाकात इनसे होती तो इनके चेहरों पर एक अजीब सी बर्तरी का इजहार होता जो हर बार मेरे दिल को चीर जाता। वो अपनी कीमती जोड़े दिखाती, जेवरों की बातें करती, और मैं अपनी मैली कचैली चादर में नज़रें झुकाए खड़ी रहती। मेरे पास कुछ न था मगर मैंने कभी इनकी किसी बात का जवाब नहीं दिया, क्योंकि मुझे अपनी इज्जत अपनी खामोशी में ही महफूज लगती थी। हमारी हालत चाहे जैसे भी थी लेकिन हमने अपने बच्चों को कभी भूखा नहीं सुलाया था। जो कुछ भी कमा कर लाते इनके पेट भरने के लिए काफ़ी होता था। हम इनकी खुशी के लिए कभी रोटी के साथ प्याज खा लेते तो कभी पानी में नमक घोल कर पी जाते, लेकिन बच्चों को वो कभी महसूस नहीं होने दिया। मुहर्रम का महीना शुरू हुआ तो मेरा शोहर बहुत परेशान दिखाई देने लगा। मैंने इसकी आंखों में रातों की नींद और दिन का सुकून सब छिन चुका था। मैंने इससे पूछा कि क्या हुआ। वो बोला, मुहर्रम के महीने में मजदूरी नहीं मिलती, लोग घरों के काम रुकवा देते हैं, खरीदारी भी बंद हो जाती है, सब कहते हैं मुहर्रम के बाद देखेंगे, और ऐसे में काम की कमी हो जाती है। इसने कहा, पता नहीं अब क्या होगा। मैंने अपने अंदर के खौफ को दबाकर सिर्फ इतना कहा, अल्लाह खैर करेगा, सब ठीक हो जाएगा। मगर मेरे दिल में एक होल सा उठा था, जैसे कुछ बुरा होने वाला हो। दूसरे ही दिन जब सुबह का सूरज निकला तो हमारे घर में वो उजाला न था जो हर दिन साथ लाता था, बल्कि एक काली खबर ने हमारे आंगन को घेर लिया। मेरा शोहर काम पर गया था और वहीं इसका हादसा हो गया। इसका काम ईंटों के भट्टे पर था और वहीं वो एक ऊंचे ढेर से नीचे गिर गया। जिस्म का निचला हिस्सा सुन्न हो गया था। जब इत्तला मिली तो मेरे हाथों से बर्तन गिर पड़े थे। मैं बच्चों के रोते हुए चेहरों को संभालती हुई जैसे बेहोश हो गई थी। हमें वहां पहुंचने में देर नहीं लगी, लेकिन वो मंजर मेरे दिल में आज तक कैद है। इसका चेहरा जर्द पड़ चुका था, ओंठों पर प्यास थी और आंखों में दुख में लिपटी माफी थी। हमारे पास इलाज के पैसे तो दूर की बात, हम टैक्सी का किराया भी मुश्किल से दे सके थे। शुक्र हुआ भट्टे के मालिक ने कुछ इंसानियत दिखाई। इसने कहा कि चूंकि ये हादसा मेरे काम की वजह से हुआ है तो इलाज का खर्च मैं उठाऊंगा। मगर ये बात सुनकर जो ज़रा सा इत्मीनान हुआ था वो इस वक्त ख़त्म हो गया जब पता चला कि वो इसे सिर्फ सरकारी अस्पताल लेकर गया है, वहाँ जहाँ दवाई भी मांग कर दी जाती है, जहाँ एक बेड पर 3 मरीज होते हैं, जहाँ नर्सें सवाल ज़्यादा करती हैं, मुहर्रम कम लगाती हैं। मैं दरवाजे के बाहर खड़ी थी। अंदर मेरे शोहर की हड्डियों में ठंड उतर रही थी और वो हर लम्हे खुद से ये सवाल कर रही थी कि क्या मैं इसके लिए कुछ कर सकती हूँ, क्या मैं इसे इस हाल में देखने के लिए पैदा हुई थी, या फिर मुझे इसके दर्द का बोझ उठाने के लिए भी कोई सहारा ना मिलेगा। मेरा शोहर बिस्तर पर लेटा था। इसका जिस्म जख्मों से चूर था। इसकी आवाज़ इतनी मध्यम थी कि सुनने के लिए कान झुकाने पड़ते थे। डॉक्टर ने साफ कहा कि इसे कम अज़ कम 15 से 20 दिन तो अस्पताल में गुजारने ही पड़ेंगे, और अगर इसकी हालत बेहतर हुई तो तभी छुट्टी दी जाएगी और घर जाकर भी मुकम्मल आराम करना होगा। मेरे लिए ये खबर किसी बिजली से कम न थी, लेकिन मैंने खुद को संभाला और अपने शोहर को हिम्मत देने के लिए इससे कुछ न कहा।
وہ میری طرف دیکھ کر آہستہ سے بولا، اتنے دن تک تم گزارا کیسے کرو گی؟ میں نے دل پر پتھر رکھ کر جھوٹ بول دیا۔ میں نے کہا کہ آپ کے چھوٹے بھائی آئے تھے، انہوں نے کچھ پیسے دے دیے۔ وہ بولا، وہ تو مجھ سے ملنے بھی نہیں آیا، تمہیں کیسے پیسے دے دیے؟ میں نے کہا، کہہ رہا تھا جلدی میں ہوں، اسی لیے بس ہتھیلی پہ کچھ پیسے رکھ کر چلا گیا، اور یہ بھی کہہ رہا تھا کہ جلدی ہی ملنے آؤں گا۔ میرے شوہر کے چہرے پر شک کی جھلک آئی۔ پتہ نہیں کیوں اسے میری بات پہ یقین نہیں آیا۔ اس نے گہری سانس لی اور کہا، اگر ایسا ہے تو اچھی بات ہے، تم اپنا اور بچوں کا خیال رکھنا، لیکن بار بار اسپتال مت آیا کرو، جہاں تم ہر وقت کھڑی رہتی ہو، لوگ آتے جاتے تمہیں دیکھتے ہیں، مجھے اچھا نہیں لگتا۔ تم جانتی ہو ہم عزت دار لوگ ہیں، بچوں کو بھی اسپتال میں کتنی دیر تک لے کر بیٹھو گی؟ 3 چھوٹے بچے ہیں، بیمار ہو جائیں گے۔ میں نے کہا کہ آپ کا خیال کون رکھے گا؟ تو وہ بولا، جہاں بہت لوگ ہیں میرا خیال رکھنے والے، تم اپنے گھر میں عزت سے بیٹھو، میں ٹھیک ہو کر آ جاؤں گا، کبھی کبھار ملنے آ جایا کرو۔ اس وقت میرے دل میں جیسے کسی نے چھری چلا دی ہو۔ میں کیسے اپنے شوہر کو تنہا چھوڑ کر جا سکتی تھی؟ لیکن اس کی بات میں سچائی تھی۔ اسپتال کا ماحول واقعی ایسا تھا کہ ہر وقت وہاں بیٹھنا ممکن نہ تھا۔ وہاں نہ جانے کون کون آتا تھا، کس نیت سے آتا تھا، کیسے آتا تھا، کچھ پتہ نہیں چلتا تھا۔ کچھ لوگ مشکوک لگتے، کچھ ہمدرد بن کے گھورتے تھے، کچھ آوازیں سنائی دیتی جن میں دل دہل جاتا۔ میں اپنے بچوں کو سنبھالتی، ان کو چھپاتی اور خود بھی سہم کر ایک کونے میں بیٹھ جاتی۔ آخر کار میں گھر واپس آ گئی۔ میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، کھانے کو کچھ نہیں تھا، جیب میں 1 روپیہ بھی نہیں تھا۔ میں نے اپنی پرانی چیزوں میں سے وہ چیزیں نکالی جو استعمال کی تھی، لیکن ان کے بغیر گزارا ہو سکتا تھا، جیسے کچھ کپڑے، برتن یا پرانی کتابیں۔ انہیں میں نے گلی کے کباڑ والے کو دے دیا۔ اس نے تھوڑے سے پیسے دے دیے جن سے میں نے بچوں کے لیے کچھ کھانے کا سامان لیا۔ ان کے پیٹ میں کچھ ڈال سکی، لیکن بھوک ایسی بلا ہے جو ایک وقت کے کھانے سے ختم نہیں ہوتی، ہر چند گھنٹے بعد دوبارہ جگا دیتی ہے۔ شام ہو گئی، رات کسی طرح کٹ گئی۔ بچوں نے بھوکے پیٹ آنکھیں بند کر لی، لیکن نیند ان کے چہروں پر نہیں تھی۔ صبح ہوئی تو نہ ناشتہ تھا، نہ امید۔ اب دوپہر ہونے والی تھی۔ میں سخت پریشان تھی۔ میرے 3 چھوٹے بچے تھے، سب سے بڑا 5 سال کا، درمیانہ 3 سال کی بچی تھی اور سب سے چھوٹا 2 سال کا بیٹا تھا۔ وہ بھلے ہی چھوٹا تھا، لیکن اسے بھی بھوک کا احساس تھا۔ وہ میرے کپڑے کھینچ کر کھانا مانگتا۔ میں گھبرا کر ادھر ادھر دیکھتی، شاید کوئی معجزہ ہو جائے، کچھ ایسا ہو جائے کہ میں اپنے لیے کھانے کا بندوبست کر سکوں۔ میرے شوہر اس وقت ہسپتال میں اطمینان سے لیٹے تھے۔ انہیں لگ رہا تھا کہ ان کے بھائیوں نے کچھ مدد کر دی، لیکن سچ یہ تھا کہ کسی بھائی نے نہ آ کر دیکھا، نہ کسی نے خبر لی۔ میں نے سوچا شاید اگر میں کسی کے گھر چلی جاؤں تو کم از کم کوئی کھانے پینے کو پوچھ لے۔ میں ایک بھائی کے گھر گئی تو وقت کھانے کا تھا۔ ان کی بیوی کے سامنے بیٹھی رہی، لیکن نہ انہوں نے پانی دیا، نہ کھانے کا پوچھا، بلکہ منہ بنا کر کہنے لگی، ہم تو کہیں جا رہے تھے، تم واپس اپنے گھر چلی جاؤ تاکہ ہمیں تالا لگانا ہے۔ یہ سن کر جیسے زمین پر گر پڑی ہو، میں کچھ بولے بغیر اپنے بچوں کو اٹھا کر واپس آ گئی۔ میرے دل میں ایک تلخی سی بھر گئی۔ تھوڑی دیر بعد ایک بچی ہمارے دروازے پہ آئی، آپ کے گھر میں چینی ہے؟ میں نے کہا، بیٹا کچھ بھی نہیں، اگر ہوتی تو ضرور دے دیتی۔ اس نے معصومیت سے سر ہلایا اور جانے لگی۔ اتنے میں ساتھ والی گلی سے دوسری لڑکی کی آواز آئی۔ وہ بولی، تو یہاں کیا کر رہی ہے؟ ادھر گلی میں نیاز بڑھ رہی ہے، چل چلتے ہیں۔ وہ دونوں لڑکیاں اس طرف بھاگ گئی اور مجھے بھی یہ خبر مل گئی کہ محرم کی نیاز تقسیم ہو رہی ہے، جس میں چاول، سالن یا روٹی ملتی ہے۔ جو بھی ہوتا غریبوں کے لیے بہت ہوتا ہے۔ اس لمحے مجھے لگا شاید اللہ نے میرے لیے کوئی راستہ نکالا ہے، مجھے وہاں جانا چاہیے، شاید میرے بچوں کی بھوک ختم ہو جائے۔ جب میں اس نیت سے گھر سے نکلی کہ بچوں کے لیے کچھ کھانا لے آؤں، تو راستے میں ایک ایسی بات نے مجھے روک دیا جس سے میں نے برسوں سے دل میں سنبھال رکھا تھا۔ مجھے یاد آیا کہ جب میں اس گھر میں نئی نئی آئی تھی، تب سے میں نے یہ بات محسوس کی تھی کہ میرے سسر نے کبھی بھی نیاز کا کھانا قبول نہیں کیا۔ وہ ہمیشہ نرمی سے منع کر دیا کرتے تھے، اور میرے شوہر نے بھی ہمیشہ یہی طریقہ اپنایا تھا۔ کسی کو برا نہیں کہتے تھے، کسی کی دل آزاری نہیں کرتے تھے، کسی پر اعتراض بھی نہیں کرتے تھے، بس خاموشی سے انکار کر دیتے تھے۔ اگر کبھی کسی نے ہمارے دروازے پر نیاز کا کھانا لا کر دیا تو ہم احترام سے معذرت کر لیتے تھے۔ پھر رفتہ رفتہ لوگوں کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ ہم نیاز کا کھانا نہیں کھاتے، اور پھر انہوں نے بھیجنا بھی چھوڑ دیا۔ اس میں کوئی غرور نہیں تھا، کوئی برتری کا جذبہ نہیں تھا، بس ایک بات تھی جو ہمارے بزرگوں سے چلی آ رہی تھی، جسے ہم نے آگے بڑھایا تھا۔ محلے کی ساری عورتیں مجھے جانتی تھی، میں ان کو جانتی تھی۔ یہ جو نیاز بانٹ رہی تھی، یہ بھی ایک ایسی عورت تھی جس کا ساتھ میرے برسوں پرانا تعلق تھا۔ میں اس کے مزاج سے واقف تھی، وہ بھی میرے بارے میں جانتی تھی۔ میرے دل میں عجیب سی کشمکش چل رہی تھی۔ میرے بچوں نے کئی دن سے کچھ نہیں کھایا تھا۔ میں ان کو جھوٹی تسلیاں دے دے کر بہلا رہی تھی، ان کے سوالوں کا جواب صرف پانی سے دے رہی تھی۔ ان کی معصوم آنکھیں مجھ سے سوال کرتی تھیں اور میں ان کی نگاہوں سے بچنے کے لیے ادھر ادھر منہ چھپا لیتی تھی۔
میں جانتی تھی کہ بھوک سب سے بڑی دشمن ہے جو جسم سے پہلے روح کو نکل جاتی ہے۔ میں بہت پریشان ہو گئی تھی۔ میرے سامنے صرف دو راستے تھے، یا تو بچوں کو مزید بھوکا رکھتی یا پھر اپنے حصولوں سے ہٹ کر قدم اٹھاتی۔ میں نے اللہ سے آگے دل سے دعا کی اور سوچا کہ کھانا تو رزق ہے، اللہ نے راستہ دکھایا ہے، جب دروازہ کھلتا ہے تو بندے کو چلنا ہی ہوتا ہے۔ بچے بھوکے ہیں، ان کا باپ اسپتال میں پڑا ہے، اگر وہ جان گیا کہ بچے کتنے دن سے بھوکے ہیں تو کیا سوچے گا؟ اگر اس نے پوچھ لیا کہ بھائی نے جو پیسے دیے تھے ان سے کیا کیا تو میں کیا جواب دوں گی؟ وہ تو ویسے بھی شک کر رہا تھا۔ جھوٹ میں نے بولا تھا، اس کا بوجھ بھی میرے کندھوں پر تھا، اب خود ہی کچھ کرنا تھا۔ میں نے چادر سے اپنا چہرہ ڈھانپ لیا تاکہ کوئی پہچان نہ سکے، اور اپنے بڑے بیٹے کو آواز دی کہ بہن بھائیوں کو سنبھالنا، میں تھوڑی دیر کے لیے آتی ہوں۔ اس نے سر ہلا کر کہا ٹھیک ہے۔ میں نے شاپر اٹھایا اور باہر نکل گئی۔ میرے قدم جیسے رک رک کر چل رہے تھے، لیکن میں چلتی گئی۔ جس گھر میں نیاز بڑھ رہی تھی وہاں پہنچ کر دیکھا تو وہاں پہلے سے کافی عورتیں قطار میں کھڑی تھیں۔ میں بھی چپ چاپ جا کر آخری کنارے پر کھڑی ہو گئی۔ جیسے جیسے قطار آگے بڑھ رہی تھی میرے دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی۔ ہر لمحے یہی خیال آ رہا تھا کہ اگر کسی نے دیکھ لیا تو کیا ہوگا؟ سب جانتے ہیں کہ ہم نیاز نہیں کھاتے، اگر کسی نے مجھے دیکھ لیا تو کیا سوچے گا؟ کہیں میری ساس کا نام نہ بدنام ہو جائے، میرے شوہر کی عزت پر کوئی حرف نہ آ جائے۔ جو بات برسوں سے چلی آ رہی تھی وہ آج ٹوٹ جائے گی۔ میری آنکھوں میں پانی آ رہا تھا، لیکن ساتھ ہی بچوں کے چہرے بھی میرے سامنے تھے، جن کے پیٹ خالی تھے، جن کی بھوک چیخ رہی تھی۔ میں سوچ رہی تھی کہ مجھے یہاں نہیں آنا چاہیے تھا، لیکن پھر دل سے آواز آئی کہ ماں ہونے کے ناطے کچھ اصول قربان کرنے پڑتے ہیں۔ جب پیٹ کی آگ بھڑکتی ہے تو اصولوں کی دیواریں خود بخود گر جاتی ہیں۔ بس اب نوبت آ گئی تھی کہ میرا نمبر آنے والا تھا۔ قطار ختم ہونے کو تھی، خوشبو سے اندازہ ہو رہا تھا کہ کھانے کا انتظام بہت عمدہ تھا۔ دودھ سے بنایا گیا زردہ بھی تھا، پلاؤ بھی تھا، حلیم کے دیچکے کھلے ہوئے تھے، سالن کی خوشبو ہر طرف پھیلی ہوئی تھی، میٹھے چاول اور ٹھنڈا شربت بھی رکھا گیا تھا۔ لگ رہا تھا کسی نے دل کھول کر خیرات دی ہے، کسی کے دل میں بہت درد تھا جو اتنی محبت سے یہ سب تیار کروایا گیا تھا۔ میں وہیں کھڑی اپنی باری کا انتظار کر رہی تھی، لیکن میرے اندر ایک طوفان مچا ہوا تھا۔ ایک طرف ماضی کے اصول تھے تو دوسری طرف حال کی مجبوریاں تھیں۔ میں اپنا چہرہ اس لیے چادر میں لپیٹ کر گئی کہ کوئی مجھے پہچان نہ لے، کوئی یہ نہ سوچے کہ تحریم جو برسوں سے نیاز کا کھانا نہیں کھاتی تھی وہ آج لائن میں کھڑی ہے۔ میں چپ چاپ اپنی باری کا انتظار کر رہی تھی، لیکن دل میں ایک خوف سا بیٹھا ہوا تھا۔ جیسے ہی میرا نمبر آیا اور اس عورت نے کہا کہ کھانا گھر لے جانا ہے یا بیٹھ کے کھانا ہے، تو میں نے کہا گھر لے جانا ہے، بچے بھوکے ہیں۔ اس نے کہا اچھا پھر میں شاپر میں ڈال دیتی ہوں۔ وہ میرے لیے شاپر نکالنے لگی اور میرا دھیان اس کی طرف ہوا تو میری چادر کا کنارہ جو چہرے کو ڈھانپے ہوا تھا اچانک سے رک گیا اور چہرہ سامنے آ گیا۔ اس عورت نے میری طرف دیکھا اور فوراً پہچان لیا۔ وہی عورت تھی جو مجھے برسوں سے جانتی تھی، اور میں بھی اسے اچھی طرح سے جانتی تھی۔ جیسے اس کی نظر میرے چہرے پر پڑی، اس کے لبوں سے بے اختیار نکلا تم؟ اس کے لہجے میں حیرانی تھی، لیکن وہ حیرانی اس طرح کی تھی جیسے اسے یقین نہ آ رہا ہو، جیسے کوئی دھوکا ہوا ہو۔ مجھے لگا کہ وہ ابھی سب کو پکار کر کہے گی کہ یہ دیکھو یہ وہی عورت ہے جو کہتی تھی ہم نیاز کا کھانا نہیں کھاتے، اور آج خود لینے آ گئی ہے۔ اس کا یہاں کوئی کام نہیں۔ شاید وہ ہنسی، شاید اس نے مذاق اڑایا، شاید اس کے دل میں بھی وہی سوچ آئی ہو جو میرے دل میں بار بار پلٹ کر آ رہی تھی کہ سب لوگ مجھے دیکھ کر ہنسیں گے، تانے دیں گے کہ جو عورت اپنے بچوں کو بھوکا سلانے پر تیار تھی آج لائن میں کھڑی ہے۔ مجھے شدید شرمندگی محسوس ہوئی۔ میرا دل بیٹھ گیا۔ میں نے شاپر لینے کے بجائے اپنا دھیان ہٹایا اور وہاں سے ایسی بھاگ گئی جیسے کوئی مجرم جرم کی جگہ سے بھاگتا ہے۔ میرے قدموں کی چاپ سے زمین دہل گئی ہوگی، لوگ میری طرف متوجہ ہو گئے ہوں گے، لیکن میں نے کسی کی پرواہ نہیں کر سکی۔ میرا سر جھکا ہوا تھا، میرے ہاتھ سے شاپر بھی گر گیا، لیکن میں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا، بس دوپٹے کے کونے سے اپنے چہرہ لپیٹا اور دوڑتی ہوئے اپنے گھر پہنچی۔ جیسے ہی اندر آئی دروازہ زور سے بند کیا اور اس کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ میری سانس پھولی ہوئی تھی جیسے سینہ کسی نے جکڑ لیا ہو، میری آنکھوں سے آنسو تھمنے رہے تھے۔ ایک اذیت تھی جو میری روح تک اتر گئی، ایک بے بسی تھی جو میرے وجود پہ چھا گئی۔ کیا وہ دن تھے جو میرے مقدر میں لکھے تھے؟ کیا یہ وہ حالت تھی جس کا میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا؟ میرے سامنے بچے کھڑے تھے، انہوں نے میری طرف دیکھا، ان کی آنکھوں میں سوال تھے۔ میری بیٹی نے پوچھا امی کیا ہوا، آپ کھانا لینے گئی تھی؟ میں نے بمشکل خود کو قابو میں رکھتے ہوئے کہا نہیں ہے، کھانا نہیں ہے، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میں کیا کروں، کہاں سے لاؤں، سب کچھ ختم ہو گیا۔ تم لوگوں کو بھوک لگی ہے مجھے معلوم ہے، مجھے بھی بھوک لگی ہے، لیکن میں کیا کروں، کچھ بھی نہیں بچا، میرے ہاتھ خالی ہیں، میرے دل میں آگ ہے، میرے سینے میں بوجھ ہے، اور میرے سامنے 3 بچے بھوکے ہیں جو مجھ سے کھانے کی امید رکھتے ہیں۔ میں نے دیوار سے ٹیک لگائی، آنکھیں بند کی اور کچھ لمحے خاموش ہو کر بس اپنے اندر کے طوفان سے لڑتی رہی۔
کوئی بھی نہیں تھا میرا جس کے پاس جاتی، جس کا دروازہ کھٹکھٹاتے۔ سب اپنے اپنے گھروں میں خوش تھے۔ میرے حصے میں خاموشی آئی تھی، تنہائی آئی تھی، غریبی آئی تھی اور بھوک آئی تھی۔ میں انہی سوچوں میں تھی کہ اچانک زور سے دروازہ بجا، جیسے کسی نے پوری طاقت سے دستک دی ہو۔ میں ڈر گئی، میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ ایسا لگا جیسے باہر کوئی ہجوم کھڑا ہے، شاید وہی عورت سب کو لے کر آئی ہے اور اب سب مل کر پوچھیں گے کہ تم یہاں کیوں آئی تھی، تم نے ایسی حرکت کیوں کی۔ میں کانپنے لگی۔ میرا شوہر گھر پر نہیں تھا، اس کا سہارا بھی نہیں تھا، اور اب یہ نئی مصیبت میرے سر پر کھڑی تھی اور اس مصیبت کی جڑ میں خود تھی۔ میں اپنے بچوں کو پیچھے کر کے دروازے کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ سوچا کہ جتنی دیر ہو سکے دروازہ نہ کھولوں، لیکن ان کا انداز ایسا تھا کہ زیادہ دیر رکنا ممکن نہیں تھا۔ دروازہ مجھے کھولنا ہی پڑا۔ میں نے سر پر چادر کو سنبھالا، بچوں کو نرمی سے کہا کہ اندر چلے جاؤ، کچھ بھی ہو جائے ماں کو کمزور نہیں دکھنا۔ اور جیسے ہی آنسو پونجے اور دروازے کا آدھا پٹ کھولا تو دل میں پہلے ہی معذرت کے الفاظ تیار تھے۔ میں بولنے ہی لگی تھی کہ دیکھیں میں معذرت چاہتی ہوں، لیکن سامنے کا منظر دیکھ کر میری زبان رک گئی۔ میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئی اور دل جیسے ایک لمحے کو دھڑکنا بھول گیا۔ وہی عورت میرے سامنے کھڑی تھی جس نے مجھے وہاں پہچان لیا تھا۔ اس کے ساتھ 2-3 اور عورتیں تھیں، پیچھے ایک مرد بھی کھڑا تھا، اس کے ہاتھ میں کوئی بھاری چیز تھی۔ وہ سب بہت سنجیدہ چہرے کے ساتھ کھڑے تھے۔ میں ابھی بول بھی نہ سکی کہ وہ عورت نرمی سے بولی، تحریم ہم اندر آ جائیں، اجازت ہے تمہاری؟ میں نے دھیرے سے سر ہلایا اور کہا جی آ جائیں، تو وہ اندر آ گئی۔ جیسے ہی اندر داخل ہوئی ان سب نے اپنے ہاتھوں میں جو کچھ اٹھایا ہوا تھا وہ آہستہ آہستہ سامنے پڑی چرپائی پہ رکھنا شروع کر دیا۔ ایک بڑا دیچکا تھا جو چاولوں سے بھرا ہوا تھا، ایک دوسرے برتن میں سالن، میٹھے چاول الگ تھے اور ایک برتن میں کھیر تھی، اور 5 کلو کی شربت کی بوتل بھی تھی جس میں خوشبودار گلابی شربت تھا۔ سب کچھ ترتیب سے رکھا جا رہا تھا۔ میری آنکھیں بھیگی جا رہی تھی۔ میں حیرت میں گم کھڑی تھی، ابھی کچھ بولنے کا حوصلہ بھی نہیں تھا۔ بچے بھوک کی خوشبو سونگھ کر خود ہی باہر آ گئے اور جیسے ہی کھانے کو دیکھا تو لپک کر چرپائی کے قریب پہنچ گئے اور کھانے میں مصروف ہو گئے۔ ان کے ہاتھوں کی رفتار سے اندازہ ہو رہا تھا کہ ان کے پیٹ کتنے دن سے خالی تھے۔ بچے بغیر کسی بات کے جلدی جلدی کھا رہے تھے اور میں کھڑی ان کے چہروں کو دیکھ رہی تھی۔ ان عورتوں میں سے ایک نے جب بچوں کو یوں کھاتے دیکھا تو میری طرف دیکھا اور کہا، تحریم یہ سب کیا ہے؟ اتنے برے حالات تھے اور تم نے کسی کو کچھ بتایا بھی نہیں۔ میں نے سر جھکا لیا، آواز میرے گلے میں اٹک گئی۔ پھر وہ مشکل کہا، کس منہ سے بتاتی، کیسے کسی کے آگے ہاتھ پھیلاتی؟ وہ کہنے لگی کہ تم اگر وہاں پر کھڑی رہتی تھی، ہم نے تمہیں کوئی منع کرنا تھا؟ ہم پر نیاز بانٹ رہے تھے، بھوکوں کے لیے ہی تو بانٹ رہے تھے، تم تو ایسے بھاگی، ہم لوگ سمجھ گئے کہ ضرور بڑی بات ہے۔ اگر تم بتا دیتی تو کیا برا تھا؟ کیوں نہیں بتائی یہ بات؟ ہم بھی تو اسی محلے میں رہتے ہیں، انسان ہیں، ہمارے بھی بچے ہیں، تمہارے بھی بچے ہیں، ہم بچپن سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں۔ کیا ہم سب بچپن میں ایک ساتھ نہیں کھیلے؟ کیا ہم سب ایک دوسرے کے دکھ سکھ کے ساتھی نہیں؟ میں نے دھیرے سے سر ہلایا۔ وہ کہنے لگی، پھر تم نے ہمیں پرایا کیوں سمجھا؟ ہم سب ایک خدا کو ماننے والے ہیں، ہم سب اس محلے میں ایک دوسرے کے اپنے ہیں، تم بہن ہو، تمہیں بتانا چاہیے تھا، تم نے کیوں اکیلے اتنی بڑی مصیبت اٹھائی؟ میں خاموش تھی، میں لفظوں میں نہیں سمجھا سکتی تھی میرے اندر کیسے طوفان برپا تھے۔ میں نے ان کا شکریہ ادا کیا۔ اس نے نرمی سے کہا، کوئی بات نہیں، اگر آئندہ کبھی بھی کسی چیز کی ضرورت ہو تو بغیر جھجک ہمیں بتانا، ہم سب تمہارے ہیں۔ میں نے جھجکتے ہوئے کہا، میرا شوہر اسپتال میں ہے۔ وہ کہنے لگی کہ ہمیں پتہ ہے، ہم اس کو بھی دیکھنے کے لیے جائیں گے، جو ہو سکے گا کریں گے۔ جاتے جاتے اس نے میری ہتھیلی پہ ایک لفافہ رکھا۔ میں نے ہچکچاتے ہوئے سر جھکا لیا تو کہنے لگی، یہ تمہارے کام آئیں گے، اگر اور چاہیے تو بتانا۔ میں ان کا شکریہ ادا کیا۔ وہ سب چلے گئے۔ بچے پیٹ بھر کے کھانا کھا چکے تھے۔ تینوں پہلی بار بے فکری سے سوئے، جیسے کوئی بوجھ ہٹ گیا ہو، جیسے کوئی تکلیف مٹ گئی ہو۔ وہ سکون سے نیند سو گئے۔ میں نے بھی کچھ کھانا کھایا، دل کو تسلی ہوئی۔ شام ہوئی تو کھانے میں سے کچھ صاف برتنوں میں ڈال کر شوہر کے لیے لے گئی۔ جب اسپتال پہنچی تو سب کے سامنے سب کچھ رکھ دیا، اسے ساری بات بتائی۔ میں نے یہ بھی اعتراف کیا کہ میں نے جھوٹ بولا تھا، اس کے بھائی نے پیسے دیے جبکہ اصل میں کسی نے کچھ نہیں دیا۔ وہ خاموشی سے میری بات سنتا رہا، پھر آہستہ سے مسکرا کے بولا، کوئی بات نہیں، انہوں نے مدد نہیں کی تو کیا ہوا، اللہ نے تو مدد کر دی نا۔ میں نے کہا، بے شک یہ اللہ کی مدد تھی۔ میں نے جب وہ لفافہ کھولا تو اندر سے 10,000 روپے تھے۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ میں نے ان میں سے کچھ پیسے شوہر کے پاس رکھوائے اور باقی اپنے پاس رکھ لیے۔ شوہر نے کہا، بس تم پاس رکھو، میں 1 ہفتے میں گھر آ جاؤں گا۔ میں نے سر ہلایا اور دل سے اللہ کا شکریہ ادا کیا۔ میری آنکھوں میں ایک عجیب سا نور تھا، دل میں سکون تھا۔ اس دن مجھے اس بات پر مکمل یقین ہو گیا کہ سب سے بڑا رشتہ انسان کا انسانیت سے ہوتا ہے۔ جس دل میں انسانیت ہوتی ہے وہی دل سب سے خوبصورت ہوتا ہے۔ اس عورت کا نام ہمارا تھا، اس نے ہماری مدد کی۔ اس نے کہا کہ میرے گھر میں ایک سلائی مشین پڑی ہے، اگر تمہیں کپڑے سینے آتے ہیں تو تم لے جاؤ اور تمہیں کپڑے سینے کا کام بھی لے کر دوں گی۔
میں نے کہا ہاں مجھے کپڑے سینے آتے ہیں۔ اس میں مشین مجھے دے دی، میں گھر میں کپڑے بھی سینے لگی۔ اب کم سے کم ہم روزانہ کا کھانا تو بن ہی جاتا ہے۔ 7 سے 8 دن گزرے تو شوہر کو اسپتال سے چھٹی مل گئی اور گھر آ گیا، لیکن ابھی بھی وہ مکمل صحت مند نہیں ہوا تھا، اسے آرام کی ضرورت تھی۔ میں نے اپنے شوہر کا بہت خیال رکھا، میں صبح اٹھتی سب سے پہلے اس کے لیے گرم پانی کرتی، دوا وقت پہ دیتی، کھانے پینے کا خیال رکھتی، بچوں کو بھی سنبھالتی، ساتھ ساتھ گھر کے کام کرتی اور ہر روز اللہ پاک کی شکر گزار ہوتی، کیونکہ کوئی نہ کوئی راستہ اللہ بنا ہی دیتا ہے۔ جیسے اللہ کسی نہ کسی ذریعے سے ہماری مدد بھیج دیتا تھا، کوئی پرانا جاننے والا آ جاتا، کبھی کوئی عورت کھانے کو کچھ بھیج دیتی، کبھی کوئی اچانک سودا سلف دے جاتا۔ یوں ہمارے بچوں کو اب بھوکا نہیں رہنا پڑتا۔ اب وہ دن نہیں تھے کہ بچے بھوک سے بلکتے اور میں ان کی آنکھوں میں سوالات دیکھتی، لیکن اپنے پرائے لوگوں نے میری مدد کی جن سے کوئی خون کا رشتہ نہیں تھا۔ ان لوگوں نے اپنے حصے کا درد ہمیں دے دیا۔ کرتے کرتے میرے شوہر کی صحت بہتر ہونے لگی، اس کے چہرے پہ رنگ واپس آنے لگا، وہ تھوڑا چلنے پھرنے لگا، اور اسی دوران ہمیں ایک خوشخبری ملی کہ میرے شوہر کو ایک بڑا کام مل رہا ہے۔ ایک ٹھیکہ ہے جس میں اس نے خود مزدوری نہیں کرنی، صرف ڈیزائن بتانے ہیں، باقی کام مزدور کریں گے۔ اس ٹھیکے کے بدلے اسے 80,000 روپے ملنے تھے۔ یہ سن کر ہم دونوں میاں بیوی بہت خوش ہوئے۔ میرے شوہر نے خوشی سے کہا کہ اب میں مزدوری نہیں کروں گا، اب کچھ اور کریں گے جس سے زیادہ محنت نہ ہو۔ جب وہ ٹھیکہ مکمل ہوا، اس کے بدلے اسے 80,000 ملے، تو ہم نے فیصلہ کیا اپنے چھوٹے سے گھر میں ایک کمرے میں چھوٹی سی دکان کھول لیتے ہیں۔ دکان پر ٹافی، گولیاں، چاکلیٹ، بسکٹ، ٹافیاں رکھنے لگے۔ کبھی کبھار میرا بڑا بیٹا اس دکان پہ بیٹھ جاتا اور میرے شوہر بھی آس پاس کے چھوٹے موٹے کام ڈھونڈ لیتے۔ میں نے بھی فیصلہ کیا کہ دکان پر کچھ اپنا ہاتھ بٹاؤں۔ میں نے گھریلو انداز میں سوجی کا حلوہ بنا کر رکھنا شروع کیا، لوگ کھاتے، تعریف کرتے، اور آہستہ آہستہ میرے حلوہ بھی مشہور ہونے لگا۔ ہمارے گھر کے حالات بھی بہتر ہونے لگے، اتنا بہتر کہ اب گھر میں کبھی فاقے نہیں پڑے۔ بچے دن میں 2 وقت پیٹ بھر کر کھانا کھاتے، ہم سب دال روٹی سے گزارا کرتے تھے، لیکن کبھی شکوہ نہیں کیا، کیونکہ دال روٹی اگر سکون سے ملے تو کسی نعمت سے کم نہیں۔ ہمارے بچوں نے بھی اب سیکھ لیا تھا کہ پیٹ کو بھرا جاتا ہے، زبان کے ذائقے کو نہیں، خوشی اسی میں ہے۔ سب کے پیٹ بھر جاتے تھے، کہتے تھے کہ جو نصیب میں لکھا ہے وہ ضرور ملتا ہے، دانے دانے پہ لکھا ہے کھانے والے کا نام، اور یہ بات سچ ثابت ہوئی۔ ہم نے بہت کچھ کھویا، بہت کچھ برداشت کیا، لیکن کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا، کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا۔ آخرکار اللہ نے ہماری محنت کا صلہ دیا، ہماری دعاؤں کا جواب دے دیا۔ آج ہم امیر نہیں لیکن شکر گزار ضرور ہیں۔ آج ہمارے پاس بنگلہ، گاڑی نہیں لیکن دل میں سکون ہے، چہروں پہ مسکراہٹ ہے، بچوں کی ہنسی ہے، اور یہی تو اصل زندگی کا حسن ہے۔ آخر میں بس یہی کہنا چاہوں گی کہ جو بھی ہو، جیسا بھی ہو، وقت انسان کو ہار نہیں ماننی چاہیے۔ صبر کا پھل ملتا ہے جب آپ خود کسی کے لیے آسانی کا سبب بنتے ہیں، تو اللہ آپ کے لیے کہیں دروازے کھول دیتا ہے، کیونکہ انسان کا سب سے بڑا رشتہ انسانیت سے ہوتا ہے۔ جس دل میں انسانیت نہ ہو، اس سے زیادہ خوبصورت نہیں ہوتا۔ یہی میری کہانی تھی، یہی میرا سبق تھا۔ یقین نہ آئے تو آزما لو، رب تمہیں سنوارنے والا ہے، نہ کہ برباد کرنے والا۔ اپنوں کے پاس سب کچھ تھا، کھاتے پیتے تھے، اگر چاہتے تو میرا اور میرے بچوں کا خرچ 15-20 دن کے لیے تو اٹھا سکتے تھے، لیکن انہوں نے اپنی حرکتوں سے ظاہر کر دیا کہ رشتے صرف خون کے نہیں بلکہ احساس کے ہوتے ہیں۔ جو آپ کے احساس کرے وہی آپ کا اپنا ہوتا ہے۔ آخر میں صرف اتنا کہنا چاہوں گی کہ دنیا میں رشتے تو بہت ہوتے ہیں، کچھ خون کے ہوتے ہیں، کچھ رسم کے، لیکن جو رشتہ دل سے جڑتا ہے وہی سب سے قیمتی ہوتا ہے۔ انسانیت ایک ایسا احساس ہے جو رنگ، نسل، مذہب اور زبان سے بھلا تر ہوتا ہے۔ انسانیت وہ جذبہ ہے جو کسی کے درد کو اپنا درد سمجھنے کی طاقت دیتا ہے، جو کسی بھوکے کو کھانا کھلانے سے سکون پاتا ہے، جو کسی اجنبی کے آنسو دیکھ کر آنکھیں نم کر لیتا ہے۔ اور دوست وہ ہوتا ہے جو رشتوں کا نام کے محتاج ہوتے ہیں، وہ آپ کے لفظوں کے نہیں، آپ کے حالات سے واقف ہوتے ہیں۔ وہ وقت کے ساتھ ساتھ نہیں بدلتے بلکہ وقت کے بدلے میں آپ کے ساتھ بدل جاتے ہیں۔ جس انسان کے دل میں انسانیت اور جس زندگی میں ایک سچا دوست ہو، سمجھو وہ شخص دنیا کا امیر ترین انسان ہے۔ انسانیت دلوں کو جوڑتی ہے، دوستی زندگی کو سنوارتی ہے، یہی زندگی کا اصل حسن ہے۔ ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔